चलिए, तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी जी। जी जी, जैसा कि आप लोगों को कहा गया था कि हम हसन ज़य्यात में जो शख्सियात मौजूद हैं उसको भी पढ़ाया जाएगा। अगरचे इसके अंदर जो है ख़ास तौर से जो अस्ल हदीस की शख्सियात है, उसमें कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने नीचे नहीं पढ़ा है, वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी ये है कि इससे सवालात बन जाते हैं। जैस्मीना, आप अपने आप को म्यूट कर लें। इससे सवालात बन जाते हैं, तो एक बार हम इसको भी पढ़ लेते हैं, ताकि जो है हमारा वादा भी पूरा हो जाए और इस साथ-साथ जो हम एक बार इससे नज़र भी गुज़र जाए, ताकि आप लोगों को जो अगर इससे कोई सवाल बनता है, तो वो आपको आसानी हो, आप उससे आसानी के साथ जो है हल कर सकें, ठीक है? तो पहले जो है इनकी पैदाइश और वफ़ात तो हम लोग देख चुके हैं। हसन ज़य्याद के एतबार से जो ये पैदा हुए हैं, वो नस्र के अंदर पैदा हुए हैं। बाकी शौक़ी ज़ैफ़ और जो है हन्ना फ़ाख़ूरी ने अलग-अलग लिखा है। तो ये तीनों चीज़ें याद करने की हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम याद करेंगे तो जो है हसन ज़य्याद वाली हमें सबसे पुख्ता याद होनी चाहिए कि महल्ला नस्र के अंदर ये पैदा हुए हैं। लेकिन आम तौर पर होता ये है कि अगर किसी चीज़ में इख्तिलाफ़ है, तो इस तरह के सवालात नहीं बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कि अगर किसी चीज़ के सिलसिले में इख्तिलाफ़ है किताबों में कि ये कहाँ पैदा हुए, तो उससे सवालात ना बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बजाए इसके कि उससे सवालात बने, ठीक है? लेकिन बाय चांस अगर बन जाए, तो इस लिहाज से हमें जो है ये सारी चीज़ें याद भी रखनी है, एक बार हमें देखना भी है इसको। तो है वुलिदा मोहम्मद अब्दु, और अब्दा भी बात लोग कहते हैं, जैसा कि बताया भी, बिन अब्दा बिन हसन खैरुल्लाह बिमहल्लत नस्र मिन इक़लीम अल-बुहैरा बिमिस्र व नशअ नशअत अल-औसात मिन अल-क़रविय्यीन फस्तज़हर अल-क़ुरआन फ़ी कुत्ताब अल-क़रया। तो ये है कि इनका नाम है पूरा मोहम्मद अब्दा बिन हसन खैरुल्लाह। ये कहाँ पैदा होते हैं? नस्र के अंदर पैदा होते हैं, महल्ला नस्र में ये पैदा हुए, जो कि इक़लीम बुहैरा की इक़लीम में से है, ठीक है? और ये कहाँ पर मौजूद है? ये मिस्र के अंदर है, यानी मिस्र के बुहैरा इक़लीम में नस्र नामी महल्ले के अंदर मोहम्मद अब्दा की पैदाइश हुई। और जो गाँव में जो है मुतवस्सित ख़ानदान के लोग जैसे परवरिश पाते हैं, वैसे ही इन्होंने परवरिश पाई है, ठीक है? व नशअ नशअत अल-औसात मिन अल-क़रविय्यीन फस्तज़हर अल-क़ुरआन फ़ी कुत्ताब अल-क़रया, और इन्होंने कुरान को ज़बानी याद कर लिया। इस्तज़हर अल-क़ुरआन फ़ी कुत्ताब अल-क़रया, यानी इन्होंने कुरान को ज़बानी याद कर लिया। व उरसिला फ़ी तलब अल-इल्म इला अल-जामिअ अल-अहमदी फ़ल-अज़हर अश-शरीफ, उसके बाद इनको जो है जामिअ अहमदी और अज़हर शरीफ भेजा गया। हमने जो शौरा के अंदर पढ़ा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हाफ़िज़ इब्राहीम भी जहाँ जो है जामिअ अहमदी के अंदर पढ़े थे, ठीक है? आप लोग इसको कन्फर्म कर लीजिएगा। तो जामिअ अहमदी और अज़हर शरीफ के अंदर इनको पढ़ने के लिए भेजा गया। वलाकिन्नहु मुनिया फ़ी अव्वल दिरासतिही बिमुअल्लिमीन गैरि अक्फ़ाइन लक़्क़नूहु अल-मसाइल मिन गैरि तफ़हीम फ़सइमहा व फ़र्रा। ये जो है एक वजह बताई जा रही है कि शुरू-शुरू में उनको जो है पढ़ाई से जो है उनकी दिलचस्पी क्यों खत्म हो गई। तो वो 2-4 हुए, लाकिन्नहु मुनिया, वो 2-4 हुए अपने पढ़ाई के इब्तिदाई दौर में ऐसे मुअल्लिमीन से जो अहल नहीं थे, पढ़ाने के अहल नहीं थे। उन्होंने जो है उनको याद कराने की कोशिश की मसाइल को, बजाए इसके कि वो मसाइल समझाते कि ये मसला ऐसे है नहव का, ये मसला सर्फ़ का ऐसे है, उन्होंने कहा रट्टा मार लो, ठीक है? तो इससे जो है वो इस दिमाग के बंदे नहीं थे मोहम्मद अब्दू साहब, तो उनसे जो है इनको क्या हुए, जो है इनसे जो है उनका दिल फिर गया पढ़ाई से, ठीक है? लक़्क़नूहुल मसाइल मिन गैरि तफ़हीम, बगैर समझे हुए मसाइल याद करने की तलक़ीन कर दी, बस वो उससे मायूस हो गए और वो भाग निकले, ठीक है? फ़लम्मा ज़ाक़ हलावतल इल्मि सबर अला मरारति तअल्लुमि, लेकिन उसके बाद जब दोबारा जब पढ़ाई की तरफ लौटे, तो इल्म की मिठास को जब उन्होंने चखा, तो उन्होंने जो है पढ़ाई की जो है सख्तियों पर जो है उन्होंने सब्र कर लिया, ठीक है? वस्तग़रक़ वुस्अहु फ़ी अद-दर्स हत्ता नाला फ़ी क़लील मिन अज़-ज़मनि कसीरन मिन अल-इल्मि, और वो जो है अपनी वुसअत भर, जितनी उनकी ताकत हो सकती है, उन्होंने उसको पढ़ाई में झोंक दी। हत्ता नाल फ़ी क़लील मिन अज़-ज़मन, यहाँ तक कि थोड़े से वक़्त में जो है उन्होंने इल्म का बहुत ज़्यादा हिस्सा पा लिया, ठीक है? ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब इम्तिहान में नहीं आ सकी, मतलब जो है आने के चांसेस कम है। जो भी पॉइंट वाली चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों पे मैं निशान लगाता जा रहा हूँ, ठीक है? उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। इसी तरह मैंने इसको जो है बोल्ड भी कर दिया है, ठीक है ना? वलम यकुन मिनहाज तालीम अज़हरी फ़ी ज़ालिक अल-अहद कफ़ीलन बितख़रीज तालिब, और उस ज़माने में जो है अज़हर का तालीम का जो तरीक़ा था, वो किसी को ख़िर्रीज नहीं करता था, ठीक है? मतलब जो है उसको डिग्री नहीं देता था, ठीक है? शुरू-शुरू में।
कमा कान अल इमाम सहीह अल हुक्म वसीक अल हुज्जती साहिर अल बयानी गजीर अल इल्मी करीम अल खुल्की साबित अल बसीरा। ये जो है इमाम साहब के बारे में जो है इनकी सिफात बयान की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, हमारे लिए कि इमाम जो है हुक्म में सही थे, यानी जो फैसला करते थे वो जो सही फैसला करते थे, वसीक अल हुज्जती और दलाइल में बड़े पुख्ता थे, साहिर अल बयान बड़े जो है जादू बयान थे, ठीक है, जिनकी बयान में जो है बड़ी जो है सहर अंगेजी थी, गजीर अल इल्म में इल्म से भरपूर थे, करीम अल खुल्क और बाअखलाक इंसान थे, साबित अल बसीरा और बसीरत दूर अंदेशी उनकी बड़ी अच्छी थी, ठीक है। वलाकिन सैयद जमालुद्दीन अफगानी हकीम शर्की फैलसूफ अल इस्लामी हुवल्लज़ी जम्मलहु बिहाज़िहि सिफ़ात व कम्मलहु बितिल्कल उलूम। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये तमाम चीजें कहाँ से आई उनके अंदर, ठीक है। तो ये जमालुद्दीन अफगानी साहब का कारनामा है, इन्होंने जो है उनके अंदर ये तमाम चीजें जो है लेकर आए, इन तमाम चीजों को जो है पैदा करने में अपने अंदर मोहम्मद अब्दुहू की इन्होंने मदद की, ठीक है। तो जमालुद्दीन अफगानी का ये लक़ब बताया जा रहा है हकीम अश-शर्क़, जो मशरिक के हकीम माने जाते हैं, फैलसूफ अल इस्लाम, ये किसका लक़ब है? ये जो है जमालुद्दीन अफगानी साहब का लक़ब है। हुवल्लज़ी जम्मलहु, वही है वो शख्स जिन्होंने उनको जो है इस सिफ़ात से मुज़य्यन किया, व कम्मलहु बितिल्कल उलूम और इन उलूम में उनको माहिर किया, ठीक है। वरद 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 ज़ालिकल हकीम मिस्र फी अहद इस्माइल फवरद शिरअतहु अज़कियाउत तुल्लाब, ठीक है। तो जो है ये हकीम, ये जो हकीम, हकीम से मुराद कौन है? जमालुद्दीन अफगानी। ये हकीम मिस्र कब आए? तो इस्माइल के जमाने में ये मिस्र आए, ठीक है। अगर हम डेट देखना चाहे तो 1871 की डेट आती है, ठीक है, 1871, ठीक है, इसके अंदर ये जो है मिस्र आते हैं। और जो है उसके बाद क्या हुआ? फवरद शिरअतहु अज़कियाउत तुल्लाब, तो जो है जबरदस्त तालिब इल्म, जो ज़हीन तालिब इल्म है, उनके चौखट पर वारिद हुए। वरद शिरातहु, उनके चौखट पर वारिद हुए अज़किया उत-तुल्लाब, जो ज़हीन तालिब इल्म थे। फ़कानु दुआत अन-नहज़तिल हदीसा व हुदातहा, और यही तालिब इल्म जो है, जो उनके चौखट पर आए और उनसे इल्म हासिल किया, यही बाद में क्या बन गए? ये नहज़ा के दुआत बन गए। जो जदीद नहज़ा हो रहा था मिस्र के अंदर, आलम अरबी के अंदर, उसके दुआत बन गए, व हुदातहा, और उसके जो है रहनुमा बन गए, ठीक है, जो रहनुमाई करे इस नहज़ा के अंदर। वकान अल इमाम आसिरहुम इंदहु व अवफरहुम हद्दन मिन्हु, और इमाम साहब मोहम्मद अब्दू साहब उनके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब थे, ठीक है। इमाम मोहम्मद अब्दू साहब जमालुद्दीन अफगानी साहब के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब थे, तरजीह सबसे ज्यादा मोहम्मद अब्दू साहब को मिलती थी और सबसे ज्यादा उनका मकाम था उनके नजदीक, ठीक है। व अवफरहुम हद्दन मिन्हु, सबसे ज्यादा हिस्सा उनको मिलता था, ठीक है। इन सबसे अच्छा मकाम उनका था मोहम्मद अब्दू का जमालुद्दीन अफगानी साहब के पास। हत्ता क़ाल फ़ीही व हुवा मुफ़ारिक़ुन मिस्र, यहाँ तक कि जमालुद्दीन अफ़गानी जो है मोहम्मद अब्दुहू के बारे में कहते हैं, इस हाल में कि वो मिस्र को छोड़ रहे होते हैं, इन्नी ख़ल्लफ़्तु फ़ी मिस्र ख़ैरन कसीरा फ़ी इल्मि शेख मोहम्मद अब्दुहू, मैंने जो है मिस्र के अंदर बहुत सारा खैर छोड़ा है मोहम्मद अब्दुहू के इल्म की सूरत में। यानी मैंने मोहम्मद अब्दुहू को जो तालीम दी है, उसके बाद मोहम्मद अब्दुहू जो मुसक़्क़फ़ बनकर उभरे हैं, उस इल्म के अंदर जो है बहुत ज़्यादा खैर है मिस्र के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? मेरी आवाज़ क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, किसी तरह की परेशानी? नहीं सर, आवाज क्लियर है। समझ में आ रही है इबारतें? ऐसा तो नहीं बहुत मुश्किल हो रहा है? नहीं ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। जी, जी। فلما رحل عن مصر جمال الدين استأنف الأستاذ النظر في العلم واستقى الدين من مشارعه السافية حتى أصبح إماما في العلوم الأقلية والنقلية واللسانية، فنال درجة العالمية سنة 1092 من الهجرة، ثم اختير مدرسا للأدب والتاريخ بدار العلوم ومدرسة الألسن۔ यानी जब मिस्र से जमालुद्दीन अफगानी साहब चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उस्ताद साहब, उस्ताद से मुराद, जहां भी उस्ताद का लफ्ज बीच में आएगा ना, उससे मुराद उस्ताद मोहम्मद अब्दुहू है, ठीक है। वो जो है इल्म में दोबारा से लौटते, इल्म की तरफ दोबारा लौटते हैं, उसके अंदर दोबारा से जो है फिक्र करना चाहते हैं, दोबारा से गौर करना शुरू करते हैं और दीन को हासिल करते हैं। कहाँ से हासिल करते हैं? उसके साफ सुथरे चौखटों से, उसके साफ सुथरे जो है दरियाओं से जो है इल्म को दोबारा से हासिल करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि वो अकली, नकली और लिसानी, यानी जो है अकली उलूम भी है, नकली मतलब शरीयत के जो उलूम है, अकली जो है फलसफा और मंतिक, और लिसानी मतलब जो है ज़बानी जो उलूम होते हैं, जैसे ज़बान वगैरह होती है, इन तमाम चीज़ों में वो जो है इमाम बन जाते हैं। फ़नाल दरजतल आलमिया, यहाँ तक
کہ ان کو عالمیت کی ڈگری دی جاتی ہے. کب دی جاتی ہے؟ 1294 ہجری کے اندر. ٹھیک ہے، 1294 ہجری کے اندر جو ہے ان کو عالمیت کی ڈگری دی جاتی ہے. ثم اختیرا، اس کے بعد جو ہے وہ مدرس جو ہے ایز اے استاد جو ہے ان کو چن لیا جاتا ہے. ادب کا استاد اور تاریخ کا استاد چن لیا جاتا ہے. کہاں چن لیا جاتا ہے؟ دارالعلوم اور مدرسۃ الالسن کے اندر. ٹھیک ہے، ہم نے نیچے پڑھا تھا دارالعلوم کے اندر جو ہے وہ تاریخ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور مدرسۃ الالسن کے اندر ادب پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ان کو جو کیا دے دیا جاتا ہے؟ تحریر الوقائع الرسمیہ. ٹھیک ہے، جو ہے رسمی وقائع، مطلب اس سے مراد ہے وقائع مصریہ. ٹھیک ہے، یعنی تحریر الوقائع مصریہ، وقائع مصریہ کی جو ہے تحریر دی جاتی ہے ان کو، مطلب وقائع مصریہ کی جو ہے کمانڈ ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، محرر ان کا بنا دیا جاتا ہے. اور اصلاح اللغہ العربیہ، اور عربی زبان کے اصلاح کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے محمد عبدہ کو. ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ سارا کام کب ہوتا ہے؟ سرکاری طور پر ان کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ثم اخذت مبادئ الافغانی تزکو فی القلوب وتہفو بالنفوس حتی افزت الى الثورة العرابیہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ محمد افغانی صاحب کے جو مبادی ہیں، جو اصول ہیں، جو انہوں نے اپنے طلبہ میں چھوڑے تھے، اپنے طلبہ کو پڑھائے تھے، وہ جو ہے بھڑکنے لگتے ہیں دلوں کے اندر. ٹھیک ہے، اور جو ہے دلوں میں جو ہے وہ پروان چڑھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، حتی افزت، یہاں تک کہ یہ سبب بن جاتے ہیں. کس بات کے سبب بن جاتے ہیں؟ ثورہ عرابیہ کے سبب بن جاتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا ثورہ عرابیہ کب ہوتا ہے؟ 1882 میں ہوتا ہے. یہ جب ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہے جمال الدین افغانی جو ہے ایک پوری پیڑھی کو جو ہے پڑھا کر جا چکے ہوتے ہیں. وہی ثورہ عرابیہ کے جو ہے قائد بنتے ہیں بعد میں، جیسے محمد عبدہ ہو گئے ہمارے جو ہے، اور جو دوسری جو شخصیات ہیں وہ تمام لوگ جو ہے اس ثورہ کے اندر جو ہے شرکت کرتے ہیں. كان الأستاذ ممن شايع وبايع وأفتى بخلع الخديوي توفيق فحكم عليه بالنفي. اور جو ہے محمد عبدہ کا کن میں سے ہے؟ محمد عبدہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے جو ہے بہت پھیلایا جو ہے اس کو ثورہ عرابیہ کو، اور اس کی جو اس کا ساتھ دیا شاید ساتھ دیا اور اس پر بیعت کی، اور جو ہے خدیوی توفیق کے جو ہے وہ تخت سے اتارنے کا فتویٰ دے دیا. تو اگر یہ سوال آپ کے بنتا ہے من هو الذي افتى بخلع الخدیوی توفیق، تو آپ کو جواب کس کا دینا ہوگا؟ وہاں پر دینا ہوگا کہ جو ہے محمد عبدہ نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے، کورس میں اس کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جو یہ فتویٰ دے سکے. بہت سارے لوگوں نے اس زمانے میں دیا ہوگا، لیکن جو ہے ہمارے کورس کے اعتبار سے ہمیں جواب دینا ہوتا ہے ہمیں پیپر کے اندر. تو ہم کیا کریں گے کہ ہے محمد عبدہ نے جو ہے ان کو جو ہے تخت سے اتارنے کا فتویٰ دیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کو نفی کا حکم دے دیا گیا. ٹھیک ہے، فقصد سوریہ ولبث فیہا 6 سنین. یہاں پہ ایک بات جو ہے آپ لوگوں کو کنفیوز کر سکتی ہے کہ یہاں پہ سوریہ لکھا ہوا ہے، تو اس زمانے میں جو ہے نا اس طرح کی جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی پورا جو ہے کہ الگ ہو جائے، لبنان الگ ہے، سوریہ الگ ہے، فلسطین الگ ہے. اس زمانے میں جو ہے 5 جو ہے آپ کو اس کو ہلال الخصیب کہتے ہیں، الاحمر یا ایسے کچھ نام ہے، وہ 5 جو ہے ایک میں ہوا کرتے تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو بعد کی ساری جو ہے بعد میں جب استعمار نے اس کو بانٹ دیا تو اس کے بعد جو ہے تبدیلی ہوئی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ 6 سال ٹھہرتے ہیں. تو 6 سال میں آپ کو دوسرا اختلاف ہو سکتا ہے کہ نفی تو 3 سال کا ہوا تھا، تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ نفی کی جو مدت تھی وہ تو 3 سال تھی. ٹھیک ہے، لیکن ان کو جو ہے وہاں پر 6 سال ٹھہرنا پڑا. ان کو واپسی مصر کے واپسی کا جو ہے معافی نامہ جو ہے 6 سال بعد ملا. ٹھیک ہے، ہمارے جو ہے جیسے محمود سامی البارودی کو معافی نامہ کب ملا؟ 17 سال کے بعد ملا کہ اب جو ہے آپ واپس آ سکتے ہیں. اسی طرح محمد عبدہ کو کب ملا؟ 6 سال کے بعد معافی نامہ ملا کہ آپ جو ہے مصر واپس آ سکتے ہیں. شرح فی اسمائی، لیکن ایسا نہیں ہے منفع کے اندر انہوں نے کچھ کیا بھی یا نہیں، بلکہ انہوں نے بہت سارے کام کیے. شرح فی اسنائہا کتاب نہج البلاغہ و مقامات البدیع. انہوں نے 2 کتابوں کا اس کے درمیان شرح کیا، نہج البلاغہ کا ہو گیا اور جو ہے مقامات البدیع الحمزانی کا شرح کیا. ٹھیک ہے، سب مغادرہ الی پاریس. پھر اس کے بعد کہاں چلے گئے؟ پیرس چلے گئے. حیث کان جمال الدین، جہاں پر جمال الدین افغانی صاحب موجود تھے. اور اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ جمال الدین افغانی صاحب نے ہی ان کو بلا لیا تھا پیرس کے اندر تو زیادہ مناسب ہوا، کیونکہ حنا فاخوری اور شوقی زیف صاحب نے یہ بصراحتاً لکھا ہے کہ جمال الدین افغانی صاحب نے جو ہے ان کو جو ہے پیرس بلایا تھا. فانشأ معا جریدۃ العروۃ الوثقی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں پر جو ہے عروۃ الوثقی نامی جریدہ جو ہے انہوں نے بنایا. ٹھیک ہے، اور اس جریدے جو ہے ایک دوسری بات یہاں پہ اگر میں بتا دوں، یہ جریدہ جو ہے بہت لمبا نہیں چلا، جو ہے 1984 کے اندر بنا مارچ کے مہینے میں، اور اسی سال یہ جریدہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ کبھی پوچھا جائے کہ کیا بہت لمبے سمے تک جریدہ نکلتا رہا، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے، جریدہ جو ہے اسی سال بند ہو گیا. ٹھیک ہے،
وَنَشَرَ بِهَا دَعْوَةَ الدِّينِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ وَالْإِصْلَاحِ، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر انہوں نے کیا مطلب جریدہ تو نکالا، جریدے کا ٹاپک کیا رہا؟ تو دعوت الدین، دین کی دعوت دی، اس میں علم کی دعوت دی، ادب کی دعوت دی، اصلاح کی دعوت دی. فَاهْتَزَّتْ لَهَا الْقُلُوبُ قُلُوبُ الطَّيِّبَةُ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ، اور تو ان کے لیے، اس مجلے کے لیے، لہا مطلب اس مجلے کے لیے، جو عالم اسلام کے جو اچھے دل سے مراد اچھے لوگ، اچھے لوگوں کے دل جو ہے جھوم اٹھے، یعنی اس مجلے کو بہت زیادہ پسند کیا گیا. آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ حسن زیات کی جو کتاب ہے وہ آپ کو صرف تاریخ نہیں بتاتی ہے، بلکہ یہ مکمل ادب کی ایک کتاب ہے. اس کی تعبیرات جو ہے اتنی زبردست ہیں کہ اگر آپ اس کو کئی بار اگر پڑھ لیں گے تو آپ کی بہت ساری چیزیں عربک کی بہت اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وَلَكِنَّهَا لَمْ تَدُمْ طَوِيلًا، لیکن یہ بہت زیادہ لمبی نہیں چل سکی. وَاسْتَهْوَى الْأُسْتَاذ مَا رَأَى وَسَمِعَ مِنْ حَضَارَةِ الْغَرْبِ وَعُلُومِهِ فَتَمِعَتْ نَفْسُهُ إِلَى الْأَخْذِ مِنْهُ بِنَصِيبٍ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بات بہت یاد رکھنے کی ہے کہ استاد صاحب کا جو ہے دل جو ہے مائل ہو گیا. کس چیز کی طرف مائل ہو گیا؟ اس چیز کی طرف جو کچھ انہوں نے دیکھا اور سنا، مغرب کی حضارت میں سے، مغرب کی تمدن میں سے، مغرب کی جو ترقیاں تھی اس میں سے جو کچھ انہوں نے دیکھا وہاں جا کر اور پھر وہاں رہ کر جو سنا، اس کی طرف یہ مائل ہوئے. پر چاہا، ان کے دل نے چاہا، فتمیات نفسو، ان کے دل نے چاہا کہ وہ لے لیں. کیا لے لیں؟ کچھ حصہ لے لیں اس میں سے، یعنی جو اچھی اچھی چیزیں ہیں مغرب کی، ان تمام چیزوں کو اپنا لیا جائے. ٹھیک ہے. فابتغى الوسيلة إلى ذلك بتعلم اللسان الفرنسي فتعلمه في بضعة أشهر. تو اس کا سب سے اچھا طریقہ ان کو کیا محسوس ہوا؟ ان کے سب سے اچھا طریقہ یہ محسوس ہوا کہ وہ جو ہے فتغا وسیلہ، بس انہوں نے ایک وسیلہ اختیار کیا اس کی طرف کے بتعلم اللسان الفرنسی، فرانسی زبان سیکھ کر، بس انہوں نے اس کو کچھ مہینے میں ہی سیکھ لیا. اس کا ترجمہ تو یہ ہوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک وسیلہ اختیار کیا، اور وہ وسیلہ یہ تھا کہ انہوں نے فرانسی زبان سیکھی. ٹھیک ہے. فرانسی زبان سیکھ کر مغرب میں جو ادب ہے، جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو جو ہے اپنے اندر منتقل کرنا، ان کے ادب سے مستفید ہونا، جو ڈائریکٹلی جو چیز اس سے فائدہ حاصل کرنا، وہ انہوں نے کیا اس سے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے فرانسی زبان جو ہے کچھ ہی وقت میں سیکھ لیا. ٹھیک ہے. ثم شمله العفو الخديوي فعاد الى وطنه نير القلب غزير العلم محنك السن. پھر اس کے بعد جو ہے ان کو خدیوی توفیق کی معافی مل جاتی ہے اور وہ اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں. نیر القلب، دل روشن ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے مغرب کی چیزوں کو بھی دیکھا ہے، اور جو ہے لبنان میں رہتے ہوئے انہوں نے آثار قدیمہ جو اسلامی آثار ہیں، جیسے انہوں نے بدیع الزماں حمزانی کو پڑھا، نہج البلاغہ کی شرح کی اور دوسری کتابوں کی شرح کی. اس سے کیا ہوا؟ ان کا دل منور ہو گیا. غزیر العلم، اور علم سے بھر گئے. محنک السن، اور جو ہے عمر اس کے جو ہے محنک السن مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ ہو کر آئے. ٹھیک ہے. مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، ہوتا ہے تجربہ کار ہو کر لوٹے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ تجربہ کار ہو کر لوٹے. وَعُيِّنَ مُسْتَشَارًا فی محکمۃ الاستئناف وعنی بتدریس البیان وتفسیر القرآن بالازہر. وعین مستشارا، اور جو ہے ان کو مستشار متعین کر دیا گیا فی محکمۃ الاستئناف. محکمۃ الاستئناف کہتے ہیں کورٹ آف اپیل کو، یعنی آپ کے خلاف کوئی فیصلہ ہو چکا ہے، اگر آپ دوبارہ سے اس کے خلاف کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے حق میں تو فیصلہ ہوا ہے لیکن وہ آپ جو چاہ رہے تھے وہ فیصلہ نہیں ہوا، تو آپ اگر دوبارہ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اپیل کرتے ہیں. تو اس کے اندر ان کو مستشار کا عہدہ مل گیا، اور ان کو جو ہے وہ ان یا بتدریس، اور ان کو کیا دیا، کیا ذمہ داری دی گئی؟ بیان اور تفسیر پڑھانے کی ذمہ داری دی گئی ازہر میں. ٹھیک ہے. فکان درسه مجمعا لرجال القانون والادب والصحافه والتعلیم. تو جب یہ پڑھاتے تھے تو ایسا نہیں صرف جو ہے عربی زبان کے طلبہ ہی پڑھتے تھے، بلکہ جو ہے قانون سیکھنے والے لوگ، ادب سیکھنے والے لوگ، صحافت اور تعلیم سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ جو ہے ان کے جو ہے درس میں حاضر ہوا کرتے تھے. ان کا درس مجمع تھا، ان کا درس جمگھٹا تھا. کن لوگوں کا؟ قانون والوں کا، ادب والوں کا، صحافت والوں کا، تعلیم والوں کا. وتولى منصب الافتاء فظل فيه حتى توفاه الله بسرطان فی الاسکندریہ ودفن بالقاہرہ. اور جو ہے اس کے بعد وہ منصب، فتویٰ کے منصب پر، افتاء کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے کیا کر دیتا ہے؟ وفات دے دیتا ہے. کس مرض سے ان کی وفات ہوتی ہے؟ سرطان کے مرض سے وفات ہوتی ہے. یہ سوال آ چکا ہے. فی الاسکندریہ، کہاں وفات ہوتی ہے؟ اسکندریہ کے اندر وفات ہوتی ہے. لیکن ان کو دفن کہاں کیا جاتا ہے؟ قاہرہ کے اندر دفن کیا جاتا ہے. اسکندریہ اور قاہرہ جو ہے دونوں جو ہے بڑے اسٹیٹ میں سے ہیں. کس کے بڑے اسٹیٹ میں سے ہیں؟ مصر کے. اتنی باتیں کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں تک جو ہے آپ کی ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے.
اب ان کے صفات اور اخلاق کے بارے میں گفتگو ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اتنی باتیں کلیئر ہیں؟ یہ بالکل جی کلیئر ہے. کلیئر ہے. جی جی کلیئر. جی بہت شکریہ. چلیے آگے چلتے ہیں. صفات ہوا اخلاق، یعنی ان کے صفات کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. كان الاستاذ ربع القامة اسمر اللون قوي البنية حاد البصر بليغ العبارة فصيح اللسان ذكي القلب شديد العارضة قوي الحافظة. یہ تمام چیزیں جو ہے انہوں نے جو ہے ان کا پورا نقشہ کھینچ دیا حسن زیاد صاحب نے. ربع القامت یعنی میانہ قد کے تھے، اسمر اللون گندمی رنگ کے تھے، قوی البنیتی مانے جسہ جو ہے ان کا ڈھانچہ جو تھا مضبوط تھا، حاد البصری تیز نگاہ والے تھے، بلیغ العبارتی اگر عبارت دیکھی جائے، اگر فنی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی عبارت بڑی بلیغ ہوا کرتی تھی، فصیح اللسانی لسان میں جو ہے فصاحت تھی ان کی زبان میں، ذکی القلبی دل کے بڑے تیز تھے، یعنی بہت اچھے سے حفظ ان کا بڑا قوی تھا، شدید العارضتی اور جو ہے ان کا جو ہے طاقتور جو ہے وہ تھا. شدید العارضہ کہتے ہیں، شدید العارضہ فی البیان مطلب ان کے بیان کرنے کا طریقہ جو ہے بڑا زبردست تھا، مطلب ان کو کوئی کاٹ نہیں پاتا تھا، ان کو اگر کوئی بات کہہ دی انہوں نے تو اس کا کوئی مخالفت نہیں کر پاتا تھا. ٹھیک ہے. قوی الحافظت اور ان کا حافظہ بڑا قوی تھا. اس کے بعد یہ جو عبارت آ رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ عبارت ہے اور یہ جو ہے سوال لائق عبارت ہے، اس سے سوال بن بھی گیا ہے اور آگے بھی بنے گا. ٹھیک ہے. کان اشبہ بابن خلدون فی کبر نفسه وصفاء عقله وبعد نظره وقوة جأشه وكرم خلقه وصراحة قوله حتى في خصوصیت زیه. یعنی جو ہے یہ ابن خلدون سے بہت زیادہ مشابہ ہیں. کس چیز میں؟ فی کبر نفسه اپنے خودداری کے اندر، وصفاء عقله اپنے عقل کی صفائی، مطلب ان کا عقل جو ہے بہت صاف ستھرا، ان کے اندر گندگی نہیں پائی جاتی ہے، وبعد نظره بہت دور اندیش ہیں یہ، وقوت جاشی اور قوت جاش کہتے ہیں مطلب بہت صبردار تھے، مطلب ان کے اندر صبر کا مادہ بہت زیادہ تھا. آپ کو یا اگر ابن خلدون پڑھیں گے تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا یہ جو ہے یہ بادشاہوں سے بہت قریب رہے لیکن کسی بھی بادشاہ کے پاس بہت زیادہ نہیں ٹھہر سکے، کیونکہ جس کے پاس جاتے وہ ان کو بہت زیادہ قریب کر لیتا کیونکہ اتنی صلاحیت تھی ان کی اور اتنا ملکہ تھا ان کے پاس. لیکن پھر کیا ہوتا اس کے پاس جو حسادین جو ہے، جو حساد ہوتے ہیں، درباری جو حاسدین ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ جاتے. اس کے بعد جو ہے کبھی کبھی ان کو جیل جانا پڑتا ہے ابن خلدون صاحب کو، کبھی قید میں جانا پڑتا ہے، کبھی جو ہے جلا وطنی کا جو ہے راستہ اپنانا پڑتا. اسی طرح جو ہے جیسا کہ ابن عبدہ صاحب کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. اسی لیے ابن عبدہ صاحب کو ابن خلدون سے مشابہت دی جاتی ہے. وکرم خلقی ان کا اخلاق بڑا کریمانہ تھا اور اپنے قول میں بڑے واضح تھے. یہ نہیں مطلب بات جو ہے لٹپٹا بات نہیں کرتے تھے، مطلب جو ہے آپ کے حق میں بھی کہہ دیا، آپ کے حق میں بھی کہہ دیا، ٹھیک ایسی بات نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ خصوصیت زی اپنے جو ہے کپڑے جو پہنتے تھے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ابن خلدون سے بڑی مشابہت رکھتے تھے. تو یہ عبارت جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ عبارت کبھی بھی پوچھی جا سکتی ہے. وقت کابدا مثلہ فی رسل الحق ومحاربۃ البدع سخط الخاصۃ وغضب العامۃ شأن زعماء الاصلاح فی کل امۃ. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا اس جیسے جو ہے حق کے جو ہے رضا میں، حق کے راستے میں کیا ہوتا ہے، وہ جیسے لوگ پریشان ہوتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ محاربۃ البدع جو حق کو راضی کرنے کے لیے اور بدعت کے خلاف جو کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کس چیز سے دوچار ہوتے ہیں؟ سخت الخاصتی جو خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگ سے مراد جو عمرا ہوتے ہیں، جو حکام ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا غضب ان کا غصہ دیکھنا پڑتا ہے ان کو. سخت اور غضب مطلب سخت جو ہوتا ہے ہائی لیول کا، اس میں نقصان پہنچایا جا سکے. ٹھیک ہے. غضب جو ہے ہم غصہ ہو گیا آپ پر جو ہے اس میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے، بس ہمارا جو ہے غصہ ہے آپ پر. ٹھیک ہے. اور عام لوگوں کے غصے سے بھی وہ دوچار ہوتے ہیں ایسے لوگ. یہ جو ہے ہر امت میں جو اصلاح کے لیڈران ہوتے ہیں ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں یہ جو ہے ہر امت میں جو اصلاح کرنا چاہتا ہے، خرابیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، ان کے مخالفین ہو ہی جاتے ہیں. جو عمرا ہوتے ہیں وہ بھی مخالفت کرنے لگتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں کہ یہ کون آ گیا بھائی، یہ اس کو کیا پڑی ہے کہ جو ہے ہمارے درمیان اصلاح کرنے آ گیا، یہ کیوں اتنا یہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اثرہ فی اللغۃ والادب. ٹھیک ہے. اس کے اندر 2-3 عبارتیں جو ہائی لائٹ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. کہ ان کا جو ہے لغت اور ادب میں کیا اثر تھا یہ بتایا جا رہا ہے. كانت اللغة في عهده فريسة العجمة رهينة البلا فجاهد في انقاذها واحيائها حق جهاده. زبان جو ہے، زبان یعنی زبان سے مراد یہاں پہ عربی زبان. ٹھیک ہے. زبان جو ہے ان کے زمانے میں فریست العجمتی یعنی جو ہے
عجما کی شکار تھی. عجما مطلب جو ہے اس پر جو ہے آجمیت کا غلبہ ہو رہا تھا، اجمی چیزوں کا، فارسی کا، جو فرانسیوں کا، انگریزوں کا، ان سارے جو اجمی چیزیں ہیں ان کا غلبہ ہو رہا تھا ہماری عربی زبان پر. ٹھیک ہے، رہینت البلا، اور بوسیدگی کی مرہون منت ہو گئی تھی یہ. فجاہدہ، پس انہوں نے بڑی کوشش کی. فجاہدہ حق کا جہاد ہی، جتنی کوشش کی جا سکتی تھی اتنی انہوں نے کوشش کی. فجاہدہ حق کا جہاد ہی، جتنی کوشش کی جا سکتی تھی اتنی انہوں نے کوشش کی اس کو فی انقاذها، اس کو بچانے کی اور اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی. ٹھیک ہے، کان وهو يحرر الجريدة الرسمية يراقب ما ينشر في الصحف ويكتب في الدواوين ويدبج الفصول في نقد الأساليب وخطأ التراكيب وينشر نماذج من تلك الكتابات السقيمة العقيمة ويدل على عيوبها ويكتب غيرها في موضعها تعلیما للکتاب و تدریبا للناشئہ. ٹھیک ہے، اور کیا کرتے تھے جریدہ رسمیہ، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 1980 کے اندر اس کی ذمہ داری انہیں کو دی گئی، وہ اس میں جو ہے تحریر کیا کرتے تھے اور یراقب، اور وہ دیکھا کرتے تھے ان تمام چیزوں کو جو چھپ رہی تھی فی الصحف، صحف کے اندر، جو پیپروں کے اندر جو چیزیں، مجلات کے اندر جو چیزیں چھپ رہی تھی اس کو یہ نظر ثانی کیا کرتے تھے. اور جو کچھ بھی دواوین میں، ملفات میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کا یہ مراجعہ کیا کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے یہ دیکھا کرتے تھے، اور جو ہے ایسے فصول لکھا کرتے تھے جو کس فن میں ہوا کرتی تھی؟ نقد میں. اسالیب پر نقد کرنے والے فصول لکھا کرتے تھے، اور تراکیب کی غلطیوں کو بتانے والے فصول لکھا کرتے تھے. فصول مطلب جو ہے، مطلب پیرائے، فقرے اور ایسی چیزیں جو ہے ہوتا ہے نا، کالم لکھا کرتے تھے. کیا کرنے کے لیے؟ وینشروا نماذج، اور ایسے نمونے جو ہے وہ نشر کیا کرتے تھے جب وہ رئیس التحریر تھے جریدہ رسمیہ کے، جو کہ من تلک الکتابات السقیمہ العقیمہ، جو کہ سقیم یعنی بیمار، جو اس ٹائم میں بیمار لکھاوٹ چل رہی تھی، جو کچھ لوگ لکھ رہے تھے وہ اتنی بوسیدہ، اتنی خراب تھی، اس سے کچھ نماز اٹھاتے اور اس کو جو ہے چھاپتے کہ دیکھیے اس کاتب نے یہ چیز لکھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے؟ وَيَدُلُّ عَلَىٰ عُيُوبِهَا، اور اس کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو عیوب ہیں، اس کی طرف نشاندہی کرتے کہ دیکھیے یہ صاحب نے یہ لکھا ہے، اس کے اندر یہ غلطی پائی جا رہی ہے، اس کے اندر یہ کمی پائی جا رہی ہے. وَيَكْتُبُ غَيْرَهَا فِي مَوْضِعِهَا، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں لکھا کرتے تھے دوسرے ٹاپکس پر. کس لیے لکھا کرتے تھے؟ تاکہ کتاب کے لیے جو ہے تعلیم کا ذریعہ ہو جائے، جو نئے لکھاڑی ہیں وہ سمجھ سکے کہ کہاں پر وہ غلطی کر رہے ہیں. اور تدریبا للناشئہ، اور جو اس فیلڈ میں نئے جو ہے کتابت کرنے والے آ رہے ہیں ان کی تدریب ہو سکے، ان کی جو ہے پریکٹس ہو سکے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو عبارت ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہاں سے سلکا فی التدریس غیر سبیل الازہریین، انہوں نے ازہریوں کا راستہ اختیار نہیں کیا. ازہریوں کا راستہ وہی تھا جو انہوں نے شروع میں فیس کیا تھا، یعنی چیزیں رٹوا دینا. اس زمانے میں کیا ہوا تھا؟ انحطاط کی شکار ہو گئی تھی عربی زبان، عربی مدارس، یہ ساری جو ہے انحطاط کی شکار ہو رہی تھی، صرف شرح پہ شرح لکھی جا رہی تھی، نئی چیزیں کچھ نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے ازہریون کا جو راستہ تھا پڑھانے کا، اس سے انہوں نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں پڑھائیں گے کہ جو ہے آپ جو ہے رٹا مار کے آ جائیے اور چیزوں کو سنا دیجئے بس آپ نے علم حاصل کر لیا، بلکہ کیا ہے؟ ثم سلك في التدريس غير سبيل الازهريين فقرأ كتاب عبد القاهر في البلاغة، عبد القاهر في البلاغة باسلوب يملك الاسماع والقلوب. اور انہوں نے عبد القاہر کی بلاغت میں دو کتابیں، اسرار البلاغہ، اعجاز القرآن. کتابیں سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ اسرار البلاغہ، اعجاز القرآن. یہ دونوں جو کتابیں ہیں انہوں نے جو ہے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے پڑھایا. قرأ میں نے پڑھا. ٹھیک ہے، ایسے اسلوب میں پڑھا. کس کے لیے پڑھا؟ مطلب طلبہ کے لیے پڑھا، یہاں پہ محذوف ہے، طلبہ کے لیے ایسے اسلوب میں پڑھا جنہوں نے دلوں اور کانوں دونوں پر جو ہے ملکیت حاصل کر لی، دونوں کے مالک بن گئے. اس کا کہنے کا، اس عبارت کے ذریعے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے پڑھایا ان دونوں کتابوں کو کہ جو ہے دل جو ہے ایک دم ان کی طرف مائل ہو گیا کہ یہ کتاب جو ہے، اور کان جو ہے ان سے ہٹتے نہیں تھے جب یہ پڑھا رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی بالکل غور سے لوگ سنتے اور دل سے لوگ سنتے، چیزیں جو ہے ان کے دل میں اتر جاتی تھی. لیکن پہلے کیا ہو رہا تھا ازہر کے اندر؟ پہلے جو ہو رہا تھا نقل کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، صرف جو ہے یاد کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، وفسر کتاب اللہ بلسان رسولہ، اور رسول کی زبانی جو ہے کتاب کی تفسیر کی، یعنی جو احادیث سے کتاب کی تفسیر کی. وکان فی درسہ خطیبا جزل المنطق قوی العارضۃ لا تدرکہ حبسۃ ولا یرہقہ حثر. ٹھیک ہے، تو اپنے درس تدریس کے اندر وہ کیا تھے؟ خطیب تھے،
ایک خطیب تھے جزل المنطق، جن کی جو ہے زبردست جو ہے منطق بولنے میں جو ہے بڑے زبردست تھے، کوئی ان کو کاٹ نہیں، اتنا مطلب زبردست تھے کوئی ان کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ قوی العارضۃ، اور جو ہے دلیل میں بڑے پختہ ہوا کرتے تھے، طاقتور ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور کوئی جو ہے رکاوٹ ان کو لاحق نہیں ہوتی تھی، اور کوئی بھی بندش ان کو پریشان نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ فافادت الطلاب، پس طلبہ نے ببیانہ مثل ما افادہم بتبیینہ، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ جو ہے ان کے بیان سے بھی ویسے ہی فائدہ اٹھاتے تھے جیسا کہ ان کے تبیین سے، یعنی جو وہ بولتے تھے، ان کا جو تلفظ تھا، ان کا جو طریقہ تدریس تھا، اس سے بھی طلبہ اسی طرح فائدہ اٹھاتے تھے جس طرح جو ہے ان کے تبیین سے، یعنی جس کتاب کی وہ شرح کیا کرتے تھے اس سے جس طرح فائدہ ہو، ان کے بیان سے بھی ویسا ہی فائدہ ہوتا تھا، یعنی جو ہے پڑھانے والے کے پڑھانے کے طریقے سے بھی فائدہ ہو رہا تھا، اور جو چیز پڑھائی جا رہی تھی اس سے بھی فائدہ ہو رہا تھا۔ یہ دونوں باتیں جو ہے ایک طلبہ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھی۔ وَهُوَ الَّذِي سَاعَدَ عَلَى إِحْيَاءِ الْكُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ، اور وہی وہ شخص ہیں جنہوں نے جو ہے عربی کتابوں کے احیاء کے پر کی مدد کی، احیاء پر مدد کی، دوبارہ سے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ وَسَنَّ فِي الْأَزْهَرِ تَدْرِيسَ الْأَدَبِ، اور ازہر کے اندر ادب کے پڑھانے کی سنت قائم کر دی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ فاعتزد فی الاول بالامام محمد محمود شنقیطی، پس انہوں نے پہلے میں، اول سے مراد کیا ہے؟ احیاء الکتب العربیہ، پس انہوں نے پہلے کام میں کس سے مدد حاصل کی؟ محمد محمود الشنقیطی سے۔ واعتمد فی الثانی علی استاذنا سید بن علی المرصفی، اور دوسرے میں انہوں نے کس پر اعتماد کیا؟ سید بن علی المرصفی پر اعتماد کیا، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے ادب کی تدریس پر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اثرہ فی العلم والدین، غاب افق الدین بصحب البدع والازالیل فطلع الاستاذ من فکرہ وعلمہ نیرا بدد الغیوم الباطلہ، یعنی جو ہے دین کے آفاق پر، دین کے افق پر، آفاق کہتے ہیں نا آسمان کا کنارہ، دین کے افق پر جو ہے بدعت اور گمراہیوں کے بادل چھا گئے تھے، ٹھیک ہے۔ دین کے افق، عبارت دیکھیے کتنی زبردست ہے، غام افق الدین بصحب البدع والازالیل، کہ دین کے افق پر جو ہے بدعت اور گمراہیوں کے بادل جو ہے جمگھٹا لگا دیے تھے، چھا گئے تھے۔ فطلع، پس استاد جو ہے اپنے فکر اور علم کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، نیرن، ایک روشنی کی صورت میں، ٹھیک ہے، روشن ہو کر ظاہر ہوتے ہیں، اپنے فکر اور علم کے ساتھ روشن ہو کر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نیرن بددا، ایسا روشن ہو کر ظاہر ہوتے ہیں جس نے جو ہے کیا کیا ہے؟ باطل کے بادلوں کو چھاٹ دیا ہے۔ بددا غیوم الباطل مطلب باطل کے بادلوں کو جو ہے ختم کر دیا ہے، بھگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وجدد رسوم الحق، اور حق کے رسوم کو انہوں نے دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ ورأى العلم قد اخذ ينغز الى الدين راسه، اور جب انہوں نے دیکھا، محمد عبدہ نے دیکھا کہ سائنس جو ہے دین کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہی ہے، فوقف بینہما، پس وہ ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، موقف المؤلف الموفق، ایسے باصلاحیت مؤلف کے کھڑے ہونے کی طرح، یعنی جو ہے جب دیکھا کہ سائنس جو ہے دین کے معاملے میں کمزور پڑتی جا رہی ہے، یعنی دین کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک رہی ہے، دین کی وجہ سے لوگ سائنس کو چھوڑ رہے ہیں، تو جو ہے یہ ایک ایسے مؤلف کے طور پر، جو باصلاحیت مؤلف کے طور پر ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، اور ان دونوں کو اپنے اپنی جگہ پر واپس بھیجا کہ سائنس کا الگ مقام ہے، دین کا الگ مقام ہے، دونوں کو جوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کما فعل ابن سینا و ابن رشد من قبل، جیسا کہ ابن سینا اور ابن رشد نے اس سے پہلے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وَأَخَذَ مِن قَبْلُ ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پہ وَأَخَذَ مِن کی وجہ سے جو ہے قبلے نہیں ہوگا، وَأَخَذَ يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِلِسَانِ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَكَتَبَ رِسَالَتَهُ فِي التَّوْحِيدِ بِقَلَمِ عبد القاہر، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کی تفسیر کی بلسان العلم، علم اور عقل کے زبانی، یعنی اس کے اندر سائنس کی چیزیں بھی قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کی، اور عقل کی چیزیں بھی بیان کی، اور جو ہے اس کے وکتب رسالتہ، اور اپنا رسالہ لکھا توحید کے سلسلے میں عبد القاہر کے قلم سے۔ عبد القاہر کے قلم سے کیا مطلب ہے؟ یعنی عبد القاہر صاحب کا جو زبان تھا، ان کا جو طریقہ تھا لکھنے کا، اس زبان اور طریقے کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے رسالت توحید کو لکھا، جو رسالت التوحید کے نام سے مشہور ہے۔ فقرب العقائد من الافہام، تو انہوں نے عقائد کو ذہنوں سے قریب کر دیا۔ وحسر عنها ظلال الابہام، اور جو ہے ابہام کی جو سایہ تھا، ابہام کا جو سایہ تھا اس کو چھانٹ دیا، اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ وسمع السنۃ المبشرین والمستعمرین تمتد الى جوہر الاسلام بالافک، اور جب انہوں نے سنا، میری آواز جا رہی ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے میری آواز کٹ رہی ہے؟
نہیں سر نہیں ٹھیک ہے. سر آواز آ رہی ہے. موسم ہے. اور جب انہوں نے جو ہے مبشرین کہتے ہیں ان عیسائیوں کو جو کیا کہتے ہیں جو اپنا دین پھیلانے آتے ہیں ان کو مبشرین کہتے ہیں. جیسے لبنان کے اندر مبشرین کا بڑا غلبہ تھا. ٹھیک ہے, لبنان کے اندر مبشرین نے وہی کام کیا ہے جو مصر کے اندر محمد علی اور دوسرے حکما نے کام کیا. ٹھیک ہے, تو مبشرین اور مستعمرین یعنی جو ہمارے جو ہے قبضہ کرنے والے, ٹھیک ہے, الاستعمار البریطانوی جو ہوا تھا جو ہے انڈیا پر, تو اسی طرح مستعمرین کی زبانی انہوں نے کیا سنا, تمتد دو زبانوں کو سنا کہ وہ جو ہے آگے بڑھ رہی کس کی طرف, اسلام کی طرف. یعنی جو ہے ان کی زبانیں دراز ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف جھوٹ کر پھیلا کر, یعنی وہ اسلام کے خلاف جھوٹ پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, فقطعها بالادله النواهز والحجج الملزمه, تو انہوں نے زبردست اور جو ہے پکڑنے والے دلائل, مطلب جو ہے ایسے دلائل جس کا کوئی کاٹ ہی نہ ہو, ٹھیک ہے, ایسے دلائل کے ذریعے جو ہے انہوں نے ان کے خلاف جواب دیا. وکتاب الاسلام والنصرانیہ ورده على حانوت الفرنسی من تلك الاسلحة التي اجزت على تلك الشبه المدفوعة. ٹھیک ہے, اور ان کی کتاب ہے اسلام والنصرانیہ, اور اسی طرح انہوں نے رد کیا ہے حانوت الفرنسی پر. یہ وہ حانوت الفرنسی پر یہ وہ اسلحے ہیں, یہ وہ ہتھیار ہیں جس نے جو ہے ان جو ہے دیے گئے الشبہ المدفوعہ, ایسے شبہ جو اٹھائے گئے ہوں, ان مدفوعہ شبہ, ان شبہات کو کلا کما کر دیا. ٹھیک ہے, قلعہ کما کر دیا, ان شبہات کو بالکل کاٹ دیا, ان شبہات کو بالکل ختم کر دیا. آخر میں کہتے ہیں حسن زیاد صاحب, وجملۃ القول ان الامام محمد كان من اولئك الاعلام المجتهدين والعلماء المحققين الذين يستفيهم الله من خلقه لنصرة حقه فيجددون حبل الدين ويشيدون اركان العلم ويدفعون عن الارض الفساد. ٹھیک ہے, اور خلاصے کلام یہ ہے کہ امام محمد عبدہ ان مجتہدین اعلام میں سے, ان مجتہد ان محقق اعلام میں اور علماء میں سے ہیں, ان مجتہدین اعلام مطلب ہوتا ہے شخصیات, ان مجتہدین شخصیات میں سے ہیں اور محققین علماء میں سے ہیں جن کو اللہ, ٹھیک ہے, الذین یستفیہم اللہ, جن کو اللہ چن لیتے ہیں اپنے بندوں میں سے اپنے حق کی مدد کے لیے, یعنی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کے لیے چن لیتا ہے, ان میں سے ایک محمد عبدہ ہیں. کیا کرتے ہیں ایسے لوگ, کرتے کیا ہیں جو ہمارے اعلام المجتہدین والعلماء المحققین ہیں, وہ جو ہے دین کی رسیوں کو نیا کرتے ہیں, جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ اور علماء سو کے کمزوریوں کی وجہ سے جو رسی کمزور ہو گئی ہے دین کی, اس کو دوبارہ سے نیا کرتے ہیں, اور جو ہے علم کے ارکان کو مضبوط کرتے ہیں, اور جو ہے فساد, زمین سے فساد کو دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ایک چھوٹا سا فقرہ ہے, ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ اور بہت امپورٹنٹ ہے اور پی وائی کیوز میں آ چکا ہے. اسلوبه للاستاذ في الترسل اسلوب خاص كانه قطع الریاض. استاد مطلب محمد عبدہ کے لیے ترسل میں مطلب رسالہ نگاری میں ایک خاص اسلوب ہے, گویا کہ وہ جو ہے باغ کی کیاریاں ہوں. ٹھیک ہے, قطع الریاض باغ کی کیاریاں ہوں, تقرأہ فی الردود والمقالات, جس کو آپ کہاں پڑھ سکتے ہیں, ان کے جوابات میں اور ان کے مقالات میں. وقد ينحو فی رسائلہ نحو ابن العمید ويتكلف السجع ويكلف بالصنع ويقصد قصد الجاهز في تالیفہ فتتسابق اغراضه وتتراسف فقره. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے رسائل میں کس کے طرز پر چلے ہیں, ابن عمید کا راستہ اختیار کیا, ابن عمید کے طرز تحریر کو اختیار کیا ہے, بس جو ہے سجا اور صنعت کو اختیار کرتے, یعنی جو ہے علم بدیع کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, جو عبارتوں کو مسجع مقفع لانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو ہے جاہز کا قصد کرتے ہیں اپنے تالیف میں. تالیف میں جاہز کا قصد کرنے کے مراد کیا ہے, یعنی جو ہے ان کے جو فقرے ہوتے ہیں, تتسابق اغراضہ, ان کے جو اغراض ہوتے ہیں وہ جو کیا ہوتے ہیں, پے در پہ آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک غرض پہ کچھ لکھنا شروع کیا تو آگے جا کر وہ غرض کہیں پڑا رہ گیا پیچھے, آگے اپنی نئی بات شروع کر دی. نہیں, بلکہ جس غرض پہ لکھ رہے ہیں وہ غرض پہ در پہ آتا ہے تاکہ پڑھنے والا اور سننے والا اس کے ذہن میں یہ باقی رہے کہ یہ کس مقصد کے لیے لکھا جا رہا ہے. وتتراسف فقرہ, اور ان کے فقرے جو ہوتے ہیں دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ متصرف فی انواع الکلام, پس وہ علم انواع کلام, کلام کی مختلف قسمیں ہیں, اس کے اندر تصرف کرنے والے ہیں, اس کے اندر جو ہے غوطہ لگانے والے ہیں. یلبس کل معنی ما یلائمہ من الاسالیب, اور ہر معنی کو وہی اسلوب دیتے ہیں
جس کا وہ محتاج ہوتا ہے. یعنی اگر یہاں پہ خطابت کا اسلوب اختیار کرنا ہے تو وہ خطابت کا اسلوب اختیار کرتے ہیں اپنی کتابت میں. اگر جو ہے نرمی کا اسلوب اختیار کرنا ہے تو نرمی والا اسلوب اختیار کریں گے. اگر اپنے رسائل میں کسی ایسی شخص کو لکھ رہے ہیں جہاں پہ ادبیت فائق ہے تو ادبی اسلوب اختیار کرتے ہیں. یعنی جو معنی پیدا کرنا ہو اس کے لیے جو اسلوب جو ہے ضروری ہے وہ اسلوب اس کو دیتے ہیں. اما الشعر فما علمناه يقرزه، لہا شعر تو ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے شعر بھی کہا ہوگا. ولكن الناس، لیکن لوگوں نے یہ روایت کی ہے، لہو ابیات، ولكن الناس رووا لہو ابیات، لوگوں نے ان کے کچھ ابیات کی روایت کی ہے. قالها في سیاق الموت، جو انہوں نے جو ہے موت کی سیاق میں کہا تھا. ولست ابالی ان يقال محمد ابل او اكتزت عليه المآتم ولكن دينا قد اردت سلاحه احاضر ان تقضي عليه العمائم. فيا رب ان قدرت رجع قریبت، ٹھیک ہے، الى عالم الارواح وانفز خاتمی فبارک علی الاسلام وارزقه مرشدا رشیدا یضیء النهج واللیل قائم. ٹھیک ہے، یہ 4 اشعار ہے جو کہ اگر یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور ان کا جو ہے یونیک سی عبارت ہے تو کم سے کم ہمیں ایک شعر تو یاد ہونا چاہیے کہ کس کا شعر ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس بار کے پیپر میں 2022 والے پیپر میں جس میں صادق سر کا JRF ہوا ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے 3 شعر پوچھے تھے کہ کس کا شعر ہے، اور تینوں جو ہے اسی کتاب سے اٹھائے گئے تھے. اور جو اٹھاتے ہیں یہ خاص طور سے جہاں پہ شعر شروع ہو رہا ہے اس کا پہلا بیت. اگر کہنا چاہیں ولست ابالی، مجھے پرواہ اس بات کی مجھے پرواہ نہیں ہے کہ یہ بات کہی جائے کہ محمد جو ہے شفا پا گیا، محمد شفا پا گیا، یا جو ہے اس پر ماتم کیا جائے یا اس پر خوب روئے دھویا جائے. ٹھیک ہے، اب اکتزت علیہ المعاتم، یا اس پر خوب رویا دھویا جائے. ٹھیک ہے، ولیکن دینا، لیکن ایسا دین جس کی اصلاح، صلاح ہو جو ضمیر ہے نا وہ دین کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن وہ دین جس کے اصلاح کا میں نے ارادہ کیا ہے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اس پر جو ہے کچھ پگڑی والے جو ہے اسے فنا کر دیں. امائم سے مراد یعنی علماء سو ہیں، ایسے علماء جو مطلب دین کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں، اپنے جو ہے لوگوں کے منشا کے اعتبار سے ان کو انٹرپریٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا کریں، اس دین کو ختم کر دیں. اے میرے رب ان قدرت رجعی قریبتاً، اگر تو نے، یہاں پہ رجوع لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر تو نے جو ہے میرے لوٹنے کو کیا کیا ہے، قریب، یعنی مطلب اگر تو نے، اگر اے رب اگر تو نے میرے جو ہے عالم ارواح کی طرف لوٹنے کے فاصلے کو کم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، لوٹنے کے فاصلے کو کم کر دیا ہے. وانفذ خاتمی، اور یہ بات لکھی جا چکی ہے، یعنی جو ہے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں مر جاؤں گا. ٹھیک ہے، فبارک علی الاسلامی، پس تو میرے مولا اسلام پر برکت کر. ٹھیک ہے، اسلام پر رحم کر. ورزقہ مرشدا رشیدا، اور اسے ایک جو ہے بارشید مطلب جو ہے اچھا مرشد عطا کر دے، یعنی ایسا انسان عطا کر دے جو کہ اچھا ہو، جو ہے ذہین ہو. رشید کہتے ہیں باحلم ہو. ٹھیک ہے، جو کیا کرے، راستوں کو روشن کر دے اس حال میں کہ رایت قائم ہو، یعنی رات میں بھی جو ہے وہ جو اسلام کا راستہ ہے وہ روشن کر دے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، اسلام کا راستہ کسی کے لیے جو ہے اندھیرے میں نہ رہے. تو یہ اشعار سمجھ میں آ گئے آپ لوگوں کو؟ کوئی آنسر کوئی ہے یہاں جی پہ؟ سر سمجھ. باقی جی لوگ سر. باقی لوگ سو رہے ہیں؟ جی، بوائز میں سے ابھی تک مجھے کسی کی آواز نہیں سنائی دی، وہ لوگ سو رہے ہیں؟ جی نہیں سر، سب حاضر ہیں سمجھ الحمدللہ، ہم لوگ زندہ ہیں. زندہ ہے، لیکن میں نے کیا کہا تھا، خاموشی جو ہے ہمارے یہاں مردوں کی علامت ہے، زندے کبھی خاموش نہیں رہتے. چلیے یہاں سے صرف ہم جو ہے یہ 2 عبارتیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نثر کا ان کا ایک پیراگراف دیا گیا ہے. وہ پیراگراف جو ہے ہمیں جو ہے اس طریقے سے نہیں آئے گا. اگر بائی چانس اگر پوچھنے کے چانسز ہیں بھی تو صرف یہ 1 لائن کی عبارت دے دیں گے اور کہیں گے یہ کس نے کہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یہ پوری عبارت آگے کی نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا وقت ہی جائے گا. تو کتب الی بعض علماء الشام، انہوں نے شام کے علماء کو جواب دیتے ہوئے لکھا
اس کتاب کے، اس مطلب اس خط کے جواب میں ہنأہ فی، جس میں انہوں نے ان کو مبارکباد دی تھی بمنصب الافتاء، افتاء کے منصب کی. آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کو افتاء کا منصب دیا گیا تھا، جہاں تک ہم نے ابھی پڑھا تھا. کب دیا گیا تھا افتاء کا منصب، کوئی بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے افتاء کا منصب کب دیا گیا تھا؟ 1899 میں دیا گیا تھا افتاء کا منصب یا نہیں؟ جی جی 1999 میں دیا گیا تھا. جی بالکل. تو انہوں نے جو ہے اس جواب میں کیا کیا ہے، شکایت کی ہے. قد شکا فیہ الامام، امام صاحب نے ان کی شکایت کی ہے. ما کبتہ من عنت الشیوخ فی سبیل الاصلاح، اصلاح کے راستے میں شیوخ، مطلب یہاں پہ شیوخ سے مراد وہی ہے کہ مطلب کچھ ایسے لوگ بزرگان جو ہوتے ہیں ہمارے دنیاوی یا دینی، جو کسی کی اصلاح کے راستے میں جو ہمیشہ رکاوٹ بنتے رہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اصلاح ہو، جیسا چل رہا ہے ویسا ہی رہے. ان کی اگر گدی ہے تو گدی بچی رہے، کسی کی اصلاح ہو نہ ہو، قوم کہیں جائے مطلب جو ہے گڈھے میں جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو ایسے لوگ ان لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں جو اصلاح چاہتے ہیں، جو ریفارمیشن چاہتے ہیں قوم کے اندر. تو ان لوگوں سے جو کچھ بھی جو حاصل ہوا ہے محمد عبدہ کو، جو پریشانیاں لائق ہوئی ہیں، اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے. انصفنی قومک اذا سروا بنیل الافتاء ولعل ذلك لشعورهم باننی اغیر الناس على دین اللہ، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں تمہارے قوم نے میرے ساتھ انصاف کیا اگر وہ اس بات پر خوش ہوئے کہ مجھے افتاء کا منصب ملا ہے. ٹھیک ہے. وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِشُعُورِهِمْ، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اللہ کے دین کے سلسلے میں. وَأَسْرَاهُمْ بِالدِّفَاعِ عَنِ الْحُمَا وَأَدْرَاهُمْ بِوُجُوهِ الْفُرَسِ عِنْدَ السُّنُوحِ. آپ دیکھ رہے ہیں حُمَاهُ سُنُوحُهَا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے یہاں پہ جو ہے انہوں نے کیا کیا، تف بندی کا استعمال کیا ہے، سجع بندی کا استعمال کیا ہے. تو یہی یہ کہنا چاہ رہے تھے اوپر جو صاحب کتاب کہ انہوں نے ابن امید کا راستہ اختیار کیا ہے. باقی یہ ایک پیج کے اندر اراؤنڈ جو ہے یہ عبارت ہے، یہ ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. باقی جو حسن زیات کی عبارت تھی، اگر اس کو کہیں پہ بھی سمجھنے میں کسی کو کوئی دقت آئی ہے، کسی کو کوئی پریشانی آئی ہے، تو وہ ہمیں دوبارہ سے پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی ہے یہاں پہ؟ دوسرے پیج پہ لا جی سر. تدریکہ حبس، دوسرے پیج پہ. جی جی. کہاں پر؟ ہاں تو لا 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 دیکھیے، لا تدرکہ حبسۃ، ان کو کبھی کوئی رکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. ولا یرہق حسر، اور کوئی پریشانی ان کو حسر معنی بھی جو ہوتا ہے رکاوٹ ہوتا ہے. حسر معنی جو ہوتا ہے نا، حسر القلعہ، قلعہ بندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی مطلب رکاوٹ ان کے راستے میں آ ہی نہیں سکی. یہ اس کی عبارت ہے. یہ نا یہ عربی کی ایک تعبیر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی. اور کوئی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس پوری عبارت کے اندر، یا کہیں بھی کچھ پریشانی ہو کسی کو؟ جی. کہاں ہے سبھی؟ خاموشی جو ہے ایسی چھائی رہتی ہے آپ لوگوں پہ نا، کہ لگتا ہے بس آپ لوگ شمال الشیخ کے لیے آئے ہیں. سر جی جی. آپ نے ڈبل پڑھایا یہ. جی جی. آپ ایک آدمی بولیں، سبھی لوگوں نے مائک کو دیا. عمل آپ مائک بند کریں. جی. آپ کون بول رہا تھا وہ بتائیں. ہاں بتائیے. شاہد. جی جی بتائیے. آپ نے ڈبل عبارت پڑھوائی، ایک صادق سر نے پھر پڑھایا تو پہلے جی جی. ترجمہ آپ نے کیا، وجہ کوئی وجہ نہیں ہے، ایسا کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے اساتذہ کے درمیان جو ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں کون سا پڑھائیں گے کون سا نہیں پڑھائیں گے. آپ کو اگر ہاں جی جی. شخصیت کو آپ نے ڈبل آج پڑھے نہیں، اس کے لیے اسے پوچھ رہا ہوں. نہیں نہیں، یہ ڈبل نہیں پڑھا گیا ہے. دیکھیے اس بات کو سمجھیے کہ حسن زیات، دیکھیے وہ جو ہے، یہ جو نیچے کی چیزیں ہیں نا، یہ ساری چیزیں آپ کو حنا فاخوری اور شوقی زیف کے اندر ملیں گی. ٹھیک ہے. یہ حسن زیات کے اندر نہیں ملے گا. لیکن ہم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم حسن زیات کو، آپ کو وہ تمام شخصیتیں آپ کو ہم پڑھائیں گے جو حسن زیات کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے پڑھانا واجب تھا. ٹھیک ہے. جی جی. نہیں سمجھ پایا میں سر. جی کیا نہیں سمجھ پایا آپ؟ مطلب یہ آپ نے مطلب وہ الگ الگ دونوں عبارت، ایک حسن زیات سے آپ نے پڑھایا اور ایک انہوں نے جو پڑھایا وہ حن فاخوری سے پڑھایا انہوں نے. جی جی. کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ
نہیں آپ کیا چاہ رہے تھے کہ ایک ہی شخصیت دونوں کو پڑھا دیتی؟ نہیں دو، آپ نے دو شخصیت پڑھائی کیا؟ شیخ نہیں، محمد کو پڑھائے نا، ایک ہی شخص پڑھائی نا؟ شاید جو ہے آپ شروع سے جو ہے وہ دماغ حاضر نہیں تھے آپ۔ شروع میں صادق سر نے کہا تھا کہ شیخ محمد عبدہو کی شخصیت جو ہے حسن زیات کے اندر بھی ملتی ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو حماد سر اس پورے چیپٹر کو پڑھائیں گے، اور جو حنا فاخوری اور شوقی زیف کی جو عبارتیں ہیں، جو نئی چیزیں ہیں، اس کو میں پہلے جو ہے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہ باتیں جو ہے صادق سر نے شروع میں ہی آپ کو بتائی تھی۔ میں مطلب شروع میں تھوڑا جوائن نہیں ہو پایا تھا نا۔ جی ٹائم پہ جوائن ہوا کیجیے، بہت امپورٹنٹ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ آپ جو کچھ ایسا کلام کر رہے تھے نا آپس میں، تو اس وقت میں سمجھ نہیں پایا تھا کیا بات ہو رہی تھی، تو اس کے بعد میں مطلب حاضر ہوا تھا۔ چلیے کوئی دقت، اس میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں سر آؤٹ آف